اگر پہلے ایک مثال ذہن نشین کر لیجیے، ایک بڑا شاندار محل ہے، وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے اور خبر گیری نہیں کی جا رہی، تو قدرتی عمل ہے کہ پینٹ جگہ جگہ سے پھیکا پڑے گا، دیوار کو دبے نظر آئیں گے، چھت میں مکڑیاں جالے تنیں گی، اور وہ جب جالے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ چھت میں لٹکیں گے بھی، صحن میں جگہ جگہ کھڈے پڑ جائیں گے۔ یہ قدرتی عمل ہے، یہ لمبا زمانہ، فار ایگزامپل 100 سال تک آپ اس محل کو برتتے رہیں اور خبر گیری نہ کریں تو یہ بات پیش آنی ہے۔ زمانے ماضی میں خاتم النبیین کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہ صورت پیش آتی تھی۔ ایک نبی اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت لائے، لمبے عرصے کے بعد میں اس میں بگاڑ پیدا ہو گئے، اور جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی کا لایا ہوا دین اس کا حلیہ بگڑ گیا، تو پھر اللہ دوسرا نبی بھیجتے ہیں، وہ بگڑے ہوئے دین کو سنوارتا ہے، رینیول کرتا ہے۔ مثال ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام لائے اور شریعت موسوی لائے، ایک لمبے زمانے کے بعد جب اس میں بگاڑ پیدا ہوا تو ہم بنی اسرائیل ہی میں انبیاء پیدا ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک نبی دنیا سے اٹھ جاتے تھے تو ان کے قائم مقام دوسرے نبی بن جاتے تھے، اور وہ جو کچھ دین میں اور شریعت میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا اس کی وہ اصلاح کرتے تھے۔ پھر بگاڑ اپنی نہایت کو پہنچ جاتا تھا تو پھر نیا رسول آتا تھا، اور وہ رسول دین اسلام دلاتا تھا اور نئی شریعت بھی لاتا تھا، یا پہلی شریعت میں اصلاح کرتا تھا۔ یہ سب ہوتا رہا یہاں تک کہ خاتم النبیین سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور دین اسلام لائے اور شریعت محمدی لائے، آپ کے بعد بھی یہ صورتحال پیش آنی ہے، جو ماضی میں پیش آتی رہی وہ اب بھی پیش آنی، مگر نبوت تو پوری ہو گئی، اب جو صورتحال بگڑے گی تو اس کو کون سنوارے گا؟ اس کے لیے اللہ نے ایک نیا سسٹم جاری کی ہے، وہ حدیث آپ حضرات جانتے ہیں، ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها امر دینہا۔ 100 سال سے خاص 100 سال مراد نہیں، لمبا عرصہ، 100 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک قرن 100 سال یعنی ایک قرن اتنا لمبا زمانہ ہے کہ جس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ایسی شخصیت پیدا کرتے ہیں جو دین کو اپنی اصلی شکل میں لوٹا دیتا ہے۔ وہ جھاڑو لے کر آتا ہے
बांस पर बांध कर, ताकि छत में जो मकड़ी के जाले हैं वो साफ करे। हाथ में पेन का डिब्बा लेकर आता है और बुश लेकर आता है, ताकि दीवार पर जो पेन फीका पड़ गया जगह जगह और धब्बे पड़ गए हैं तो नया पेन करके दीवारें शानदार कर दे। हाथ में तसला और मसाला और करनी लेकर आता है और शहर के अंदर जहां जहां खड्डे और घड़े पड़ गए हैं उसको सही करे। ये शख्सियत मुजद्दिद कहलाती है। ये कोई नया मजमून नहीं है, आप जरा जानते हैं इसे कि ये शख्सियत मुजद्दिद कहलाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने ये इंतजाम किया। पहले इसकी जरूरत नहीं थी, हुजूर के बाद जरूरत हुई इसलिए अल्लाह ने इंतजाम किया। और जब भी मुजद्दिद आता है तो कुछ लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये छत में जो लटक रहे हैं ये तो झालर है, फानूस हैं, झाड़ू से क्यों तोड़ रहे सब। और ये दीवारों पर जो धब्बे नजर आते हैं तो डिजाइन है, इनको क्यों बिगाड़ रहे हो पेंट करके। और ये फर्श में जो खड्डे हैं ये तो इसलिए रखे हैं ताकि पैर न फिसले। अब तुम उसको चिकना कर डालोगे लोगों को पैर फिसलेंगे। जैसे अंबिया के साथ मुआरजा होता है, मुजद्दिद के साथ भी मुआरजा होता है। और मुजद्दिद औलिया नहीं होते, उलमा होते हैं। ये मसला समझ दो, अल्लाह की मखलूक में औलिया में अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, लेकिन ये कारनामा अंजाम देना औलिया का काम नहीं है, ये तो उलमा का काम है। वो एक जुमला चला हुआ है, उलमाउल उम्मा का अंबिया बनी इसराइल। ये एक जुमला है किसी का चला हुआ है, फिर उसमें इस जुमले को थोड़ा रिपेयर कर दिया। अल-उलमा अलिफ लाम हटाकर उसकी जगह पर या लगाती है उलमा उम्मती, तो ऑटोमेटिकली हदीस बनती। असल जुमला ये था उलमा उल उम्मा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो उलमा हैं उनके जिम्मे वो काम है जो बनी इसराइल के जिम्मे, बनी इसराइल के अंबिया के जिम्मे, बनी इसराइल के अंबिया के जिम्मे जो काम था वो काम इस उम्मत के उलमा के जिम्मे। ये जुमले का ये मतलब है, यानी इस जुमले में रिस्पॉन्सिबिलिटी बयान की गई थी, रेंज नहीं बयान की गई कि इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मर्तबे तक पहुंच गए, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बयान की गई है कि इस उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी क्या है। तो पहला तो अलिफ लाम हटाकर या लगा करके हदीस बना डाली, फिर मफहूम बिगाड़ डाला कि इस उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के मर्तबे पर हैं। इसको कहते हैं अरबी में न्यूफुन अला इब्बाला। एक गट्ठड़ है, थोड़ी घास बच गई तो उसको अलग से पूरी बांध कर उसके ऊपर रख दी। ऊपर जो रखी
खेत में से जो घास लाते हैं वैसा करते हैं, गट्ठर बांधा थोड़ी बच गई तो उसका अलग से बांध करके गट्ठर के ऊपर रख देते, तो ऊपर जो है गिर शून्य है। कुरान में भी आया है अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में, खून भी अड्डे का ड्यूशन, शेखों का एक मुट्ठा लो, तो ऊपर जो रखी है सोचता है वो एक मुट्ठा ही होता है, और नीचे जो पूरा गट्ठड़ है घास का वो इबाला है। तो ये मुहावरा बना बिरसुन आला इबाला, और हरीरी ने मकामात में ये जिक्र किया है, ये मुहावरा जिक्र किया। इसी को उर्दू में कहते हैं एक नशुन दो शुद्ध, पहले तो हदीस बिगाड़ी फिर मफहूम बिगाड़ा। तो मैं अभी ये कर रहा था कि हुजूर के बाद ये जिम्मेदारी उलमा की है, औलिया की नहीं है। औलिया भी बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं दो काम नहीं करते। एक तो वो इबादत जो करते हैं वो अपने लिए इबादत करते हैं, और अगर आप दुनिया का जायजा ले तो इस्लाम की इशाअत औलिया के जरिए ज्यादा हुई है उलमा की वजह से। फिर उस नौ मुस्लिमों को संभालने वाले उलमा मिले तो ठीक, नहीं तो बेचारे मुसलमान होकर के भी वैसे ही रहे। पूरी दुनिया का जायजा लेंगे तो इस्लाम औलिया के जरिए से ज्यादा फैला है, मगर उसको संभालने के लिए उलमा है। तो इसलिए मैं औलिया की कोई तौहीन नहीं कर रहा, उनके जरिए भी बहुत काम हुआ है, मगर वो काम अलग है और उलमा के जिम्मे काम अलग है। उलमा का काम क्या है? इस्लाम के महल का जायजा लेते रहे, मकड़ी ने जो जाले तन लिए हैं उनको झाड़ू से साफ करें, पेंट करके दीवारों को उम्दा बनाएं, फर्श के घड़े खड्डे भर करके फर्श को ठीक करें। ये काम हमेशा उलमा को करना है। बुजुर्गों और भाइयों, कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी, उस आयत को तेरे जहन में लो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, और बेशक ये यानी इससे पहले कुरान में जो बयान हुआ है मुशार ने ऊपर मज़कूर, और बेशक ये मेरा रास्ता है स्ट्रेट, बस इसी पर चलो, इसी का फॉलो करो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, मेरा ये मेरा रास्ता सीधा, इस पर आप लोगों को चलना चाहिए। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है इस रास्ते पर आप लोगों को चलना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी राहें हैं उन राहों पर मत चलो। वला तत्तबिउ सुबुला, दीगर राहों पर फॉलो मत करो। अगर दूसरी राहों पर फॉलो करोगे तो वो राहें अल्लाह के राह से अल्लाह की राह से तुम्हें दूर से दूर कर देंगी। वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, लोगों में एक बड़ा शानदार आइडिया पाया जाता है जिसका हाफ सही है हाफ रॉन्ग है। लोग कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब अल्लाह तक पहुंचने की कोशिशें, सही बात है, हर मजहब
یہی چاہتا ہے اللہ تک پہنچے. اتنی بات تو صحیح ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے ماننے والے دیر سویر اللہ تک پہنچ جائیں گے. جو راستہ شارٹ ہے اس پر جو چلا ہے وہ جلدی پہنچے گا. لانگ ہے اس پر جو چلے گا وہ دیر سے پہنچے گا. یہ غلط ہے. سب اللہ تک اس وقت پہنچیں گے سب کا جبکہ سب کا ڈائریکشن ایک ہو. اور اگر دو چلنے والوں کا ڈائریکشن بھی اپوزٹ ہو تو ایک نقطے پر دونوں کیسے پہنچیں گے؟ وہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے ہرگز نہ رسی فتابائے عربی کی راہ کے تو می روی بترکستان است. عرب کے دو بدو اونٹوں پر بیٹھ کر چلے. ایک کا ڈائریکشن مکہ ہے دوسرے کو بھی مکہ ہی پہنچنا ہے مگر اس کا ڈائریکشن چائنا ہے. دونوں کا مقصد تو ہے کعبہ پہنچنا ہے. ڈائریکشن الگ ہے. ایک کا کعبہ ڈائریکشن ہے ایک کا چائنا ڈائریکشن ہے. تو کعبہ تک تو وہی پہنچے گا جس کا ڈائریکشن کعبہ ہے. اور جو ترکستان کی طرف جا رہا ہے وہ تو جتنا چلے گا اتنا کعبہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک دوسری مثال لو. ریلوے اسٹیشن پر جب پٹریاں بدلتی ہیں تو 1 انچ کے فاصلے سے بدلتی ہیں. پھر وہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک ریل گاڑی گئی مغرب میں ایک گئی مشرق میں. مگر جب پٹری بدلتی ہے تو 1 انچ کے فاصلے سے بدلتی ہے. میرے بھائی اسی طرح سے اللہ کے راستے سے جو لوگ ہٹتے ہیں وہ 1 انچ کے فاصلے سے شروع میں ہٹتے ہیں. پھر وہ فاصلہ بڑھتا 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 اللہ کا راستہ تو جنت میں پہنچا اور وہ اس اللہ کے راستے سے جو الگ ہوئے تھے وہ جہنم میں پہنچے. آیت کریمہ یہ کہتی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاسْتَقِیمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. جو اللہ کے راستے میں سے دوسرے راستے پٹے ہیں وہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں بعض مذاہب کو ہم جانتے ہیں کہ کسی انسان نے گڑھے ہیں جیسے سکھ ازم. ورنہ اکثر بڑے بڑے جو مذاہب ہیں ان کو سب اللہ کے راستے سے ہٹے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کا راستہ ڈالا عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کا راستہ ڈالا. کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو نوح علیہ السلام نے جو راستہ ڈالا تھا اس راستے سے ہٹے ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹوں پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ ویسے عربی ہندوؤں کے پاس ہیں. اور اتنا زمانہ گزر گیا کہ ویدوں کو سمجھنے والا بھی ہندوؤں میں کوئی نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو. بہرحال اللہ نبیوں نے جو اللہ کے راستے بیان کیے تھے ڈالے تھے اس میں سے ہٹے تو ہٹتے 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 کہیں سے کہیں پہنچ گئے. میرے بھائیوں اسی طرح سے اسلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے جو برحق ہے. 77 امتی میری امت کے 72 فرقے بنیں گے. یہ فرقے کیسے بنیں گے؟ جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹیں گے. پہلے ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ ذرا سا ہٹتا ہٹتا بڑھتا بڑھتا بڑھتے بڑھتے وہ مسلمانوں کا ایک مستقل فرقہ بن گیا. مثال دوں میں شیعہ
مسلمان فرقوں میں سے ہیں، لیکن آج وہ اللہ کے راستے سے اتنے ہٹ گئے ہیں کہ آپ ان کو اسلام کا پیرلل مذہب کہیں۔ صحیح ہے، حالانکہ وہ اسلامی سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اتنے ہٹ گئے کہ اصل سے اس کا جوڑ ہی کچھ باقی نہیں رہا، متوازی مذہب بن گیا۔ جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو مجددین پیدا ہوتے ہیں، اور مجددین کوئی ایک شخصیت نہیں ہوتی، اور پوری دنیا کا مجدد ایک نہیں ہوتا۔ آج تو دنیا گلوبل بن گئی، لیکن پہلے تو صورتحال نہیں تھی۔ دہلی سے حیدرآباد 20 دن میں پہنچتے تھے۔ بس مختلف علاقوں میں مختلف علماء کام کریں، ایسا ہو سکتا ہے، اور علماء کے بجائے کوئی ادارہ کام کرے، اور اس ادارے میں سے جو علماء نکلیں وہ ادارے کی نمائندگی کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بس اب بات کو سمیٹ لو اور کہو کہ دیوبندیت کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، دیوبند کا کوئی دستوری احساس نہیں، اور کوئی کہے کہ حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ نے تو ایک کتاب لکھی ہے مسلک اعتدال، تو مسلک نہیں ہے، مسلک کا اعتدال ہے، یعنی دیوبندیت کی ایک خوبی بتائی ہے۔ دیوبندیت، واٹ از دیوبندیت؟ دیوبندیت نہیں سمجھائی، دیوبندیت میں اعتدال ہے۔ دیوبندیت کیا ہے؟ دیوبندیت کچھ نہیں، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں۔ ہمارا نام دیوبندی، ہم اپنے آپ کو دیوبندی بھی نہیں کہتے، بدلوی والے ہمیں کہتے ہیں دیوبندی، ہم تو دیوبندی نہیں کہتے۔ جیسے وہ اپنے آپ کو بدلوی نہیں کہتے، ہم ان کو بدلوی کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بدلوی نہیں کہتے، تو سنی حنفی کہتے ہیں، ہم ان کو بدلوی کہتے ہیں۔ ایسے وہ ہم اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے، وہ ہمیں دیوبندی کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ وصف تو موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی کو مسلک اعتدال کہا، تو دیوبندی کچھ ہوگا تو ابھی تو مسلک اعتدال ہوگا، صفت تو موصوف کی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو سنو، دیوبندیت نام ہے امحاء بدعت اور احیاء سنت۔ محو کرنا، اسے بابی فعل، امحاء بدعات، اور بدعات کا جب لفظ آپ سنتے ہیں، جیسا میں نے وہ کہا تھا کہ بزرگ کا لفظ سن کر آپ کے ذہن میں غلط معنی آتے ہیں، بدعت کا لفظ سن کر بھی اس کے خاص معنی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ آپ نے اصول حدیث پڑھا ہے، اصول حدیث میں 10 اسباب طعن ہیں، ان میں ایک بدعت ہے۔ وہاں بدعت کے معنی ہے کوئی بھی گمراہ فرقہ، بدعت کے معنی ہے جن اسلام میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سب اہل بدعت ہیں، نئی بات انوکھی بات نکالنے والے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔
تو میں جو بدعت امحائے بدعت کہہ رہا ہوں تو وہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں. آج کل ہم بدعت بریلویوں کے جو خرافات ہیں ان کو بدعت کہتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے بس یہی بدعت ہے. ایسا نہیں. اسلام میں جتنے گمراہ فرقے ہیں سب اہل بدعت ہیں. اور میں نے بتایا کہ بحث آتی ہے نزہۃ النظر میں اور اصول حدیث کی ہر کتاب میں. اسباب تعین میں جو 10 بیان کرتے ہیں وہاں بدعت ایک سبب تعین آتا ہے کہ اگر کوئی راوی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو، معتزلی ہو، خارجی ہو، رافضی ہو، منکر حدیث ہو، گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتا ہو اس کی حدیث لی جائے نہ لی جائے. یہ بحث ہے اصول حدیث میں، یہ بحث ہے. تو میں اس معنی میں لفظ بدعت استعمال کر رہا ہوں. دیوبندیت نام ہے، بدعت کو مت چلنے دو، مٹاؤ اسے. اور جب بدعت رائج ہو جائے گی تو سنت ختم ہو جائے گی. سنت ہٹے گی، اس کی جگہ تو بدعت آئے گی. اور جب آپ نے بدعت کو مٹایا تو سنت اس کی جگہ آ جائے گی. تو احیاء ہے سنت. دیکھو یہاں سنت کے معنی بھی وہ نہیں ہے جو آپ حضرات کا ذہن گیا. سنت کے معنی ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ، فرائض کو بھی، واجبات کو بھی، سنن کو بھی، مستحبات کو بھی، مندوبات کو بھی، اسلامی طریقہ. چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، اثر کچھ بھی ہو. سنت کے معنی اسلامی طریقہ، طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راہ جس راہ پر مسلمانوں کو چلنا ہے اس کو زندہ کرو. اسلامی طریقہ زندہ کرو. زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں جو اسلامی راستہ ہے اس اسلامی راستے کو زندہ کرو. اور لوگوں نے جو غلط راستے ڈال دیے ان کو مٹاؤ. تو دیوبندیت اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، اسی کا نہیں. حسر نہیں کر رہا میں، حسر نہیں کر رہا اور آگے بڑھوں گا. چنانچہ آپ کا دارالعلوم دیوبند قائم ہوا سن 1283 ہجری میں محرم کی 15 تاریخ کو. محرم کی 15 تاریخ کو سن 1283 ہجری میں قائم ہوا. اس کو قائم ہوتے ہی 4 فرقوں سے مقابلہ کرنا پڑا. یہ 4 فرقے ہیں، یہی بدعات ہیں، اہل بدعات. قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی فوراً ان کو 4 فرقوں سے مقابلہ کرنا پڑا. (1283) میں قائم ہوا. ابھی 7 سال نہیں گزرے تھے دارالعلوم کے قیام کو. 7 سال میں مکتب کی شکل ہوتی کہ مولانا محمد حسن صاحب غیر مقلد عالم پٹیالوی مولانا سید نذیر حسین صاحب کے خاص شاگرد، انہوں نے ایک اشتہار چھاپا اور اس اشتہار میں ہندوستان کے انڈیا نہیں ہندوستان کے تمام حنفیوں کو چیلنج دیا. یہ 10 سوال ہیں، 10 مسئلے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کرو اسے تو ہر مسئلے پر 1000 روپے انعام ملے گا. اس وقت 1000 روپے آج کے لاکھوں روپے.
ایک صفحے کا اشتہار چھاپا تھا انہوں نے، اور چیلنج تو دیا ہندوستان کے سارے ہی حنفیوں کو، مگر وہ اشتہار چھاپ کر کے تقسیم کیا دارالعلوم کے طلبا میں، ہندوستان نے تقسیم نہیں کیا، دارالعلوم کے طلبا میں وہ اشتہار لا کر تقسیم کیا گیا، تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو چھیڑنا ہے۔ اس وقت حضرت نانوتوی قدسہ سرہ زندہ تھے، تو حضرت نے اس اشتہار میں جو 10 مسئلے تھے، ان 10 مسئلوں کا جواب اپنے شاگرد حضرت شیخ الہند تھے، اس وقت تو وہ شیخ الہند نہیں بنے تھے، نئے نئے فارغ ہوئے تھے، مولوی محمود حسن نام تھا ان کا، ان سے لکھوایا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ حضرت نانوتوی نے جواب لکھوایا ہے اور اپنا نام چھپایا ہے، حضرت شیخ الہند طالب علم کا نام ڈالا ہے۔ جب جواب نہ دے سکے مقابل تو ایسے ہی فی نکالے گا، ارے یہ تو ان کا لکھی ہوا رسالہ نہیں، یہ تو مولانا نانوتوی کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا نام چھپایا ہے، ارے کسی کا لکھا ہوا ہے، جواب ہے، تیرے سوالوں کے جواب ہے 1000 روپے لا، 1000 روپے نہیں لانے تو جواب لا، ہمارے جواب کا جواب لا، جواب نہیں لا سکا تو 1000 روپے لا۔ کس نے لکھا ہے؟ تالے بھوج نے لکھا ہے، اسے بھی کہہ لینا۔ لیکن ہوتا دنیا میں یہی ہے کہ جب جواب نہیں بن پڑتا ہے تو اسی طرح کی فی نکالی جاتی ہے۔ خیر حضرت میں ہو سکتا ہے کہ حضرت نانوتوی نے وہ جوابات املا کرائے ہیں، احتمال ہے، ناممکن نہیں۔ پھر حضرت نانوتوی کا انتقال ہو گیا اور ان کی طرف سے غیر مخلدین کی طرف سے مصباح العدلہ جواب آیا، تو حضرت نانوتوی کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہند نے بہت مفصل جواب لکھا، ایضاح العدلہ۔ پہلا جو جواب تھا وہ تو 16 صفحے کا ہے، عدلہ کاملہ۔ اب جواب 600 صفحے کی کتاب لکھی اور اپنے اسی 16 صفحے کی شرح کی۔ اب تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولانا نانوتوی نے لکھوایا، لکھ کر کے نانوتوی انتقال کے بعد وہ کتاب لکھی ہوگی اور آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے، تو ایک شوشہ چھوڑا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت غلط لکھی اور آج تک یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ ایک آیت غلط لکھی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ اپنی کتاب ہے الرسالہ، اس میں ایک آیت غلط لکھی ہوئی تھی جو علامہ احمد محمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کیا 1200 سال کے بعد۔ تو کوئی امام شافعی علیہ الرحمہ نے کوئی بالقصد تھوڑی لکھی تھی، ان سے نکل گئی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ نے ایک آیت غلط لکھی تھی، 250 سال کے بعد میں نے صحیح کی۔ غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی۔ اور بخاری شریف میں 2 آیتیں غلط تھی جو میں نے تحفۃ القاری میں صحیح کی، اور حضرت شیخ الہند کی جو ایضاح العدلہ نے جس کو کہا تھا آیت غلط لکھی تھی، اس کو بھی میں نے صحیح کیا، میں نے اس کی شرح لکھی ہے ایضاح العدلہ کی۔ تو جہاں آیت جس کو کہتے غلط میں نے صحیح آیت لکھی اور کچھ نہیں کیا، آگے پیچھے کا مضمون بالکل فٹ ہے۔ تو
تو میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ قیام دارالعلوم کے ساتھ فوراً 4 فرقوں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے. یہ سب کتابیں وجود میں آئی تو ان غیر مقلدین کو سانپ سونپ گیا. ایک عرصے تک دم نہیں مارا انہوں نے، لیکن کوئی بھی فتنہ جب وجود میں آ جاتا ہے تو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جراثیم باقی رہتے ہیں. اور فتنہ ہی نہیں، ایک حدیث ہے کہ جو تعاون وقتاً فوقتاً پھیلتا ہے تو یہ بنی اسرائیل پر ایک گندا عذاب اللہ نے بھیجا تھا، اس کا بقیہ زمین میں رہ گیا ہے جو وقتاً فوقتاً ٹوٹتا ہے. تو جب تعاون بیماریاں ایک مرتبہ پیدا ہو کر ختم نہیں ہوتی، رہتی ہیں. اسی طرح سے جو غلط نظریات ایک مرتبہ پیدا ہو گئے وہ ختم نہیں ہوتے، منتشر تو ہو جاتے ہیں. کہ مثلا معتزلہ کا نظریات ہیں، ان نظریے میں سے بعض نظریات اس فرقے نے لے لیے، بعض نظریات دوسرے فرقے نے لے لیے، بعض نظریات تیسرے فرقے نے لے لیے. ایسا تو ہوتا ہے، لیکن معتزلہ کے نظریات ختم نہیں ہوئے، آج بھی باقی. دوسرا فرقہ شیعوں کا اتنا زور ہو چلا تھا، اتنا زور ہو چلا تھا کہ یو پی کی مغربی پٹی پوری شیعہ تھی اور سنی بول نہیں سکتے تھے. دیوبند سارا شیعہ تھا. ہمارے پہلے جو اکابر ہیں، حضرت نانوتوی نے ہدیت الشیعہ لکھی، حضرت گنگوہی نے ہدایت الشیعہ لکھی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے مطرق الکرامہ لکھی، اور بڑوں نے کتابیں لکھی اور چھوٹوں نے محنت شروع کی. جو تعلیم سے جو طلباء تیار ہو کر نکلتے تھے وہ ان خطوط پر محنت کرتے تھے. آپ آئیں مغربی یو پی میں ڈھونڈے سے کوئی شیعہ نہیں ملے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر ایسے چھپ گئے ہیں کہ جیسا معلوم ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں شیعہ. تو شیعہ سے مقابلہ ہوا. تیسرا کام دارالعلوم کے قیام کے ساتھ ہی جب خرافات، اب بدعات اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، جب بدعات یعنی خرافات جو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اہل حق نہیں رہے، یہ اہل حق. حدیث میں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، مگر وہ آٹے میں نمک کے بقدر. اور مثال دیکھنی ہو تو چلے جاؤ ایران، عراق، شام، ترکیہ اور گھوم لو مصر. یہ پوری پٹی خال خال اہل حق ہیں. زیادہ تر سارے بدعات ہیں وہ بریلی والی بدعت ہے. پوری پٹی ایران، عراق، شام، ترکی اور گھوم کر مصر. اس وقت مصر کا جو امام اعظم ہے وہ بدعتی ہے. اور یہ ہمارے ہندوستان کے جو بریلوی ہیں وہ ہر سال ان 4 ملکوں کا دورہ کرتے ہیں اور اپنی کتابیں لے جا کر کے وہاں چھاپ چھاپ کر کے رہتے ہیں. تو ان ملکوں میں کوئی اہل حق نہیں، ایسا نہیں ہے، اہل حق بھی ہے، مگر بیچارے دبے ہوئے آٹے میں نمک کے وقت. پورے ہندوستان کی صورتحال یہ ہو گئی تھی، بدعات کا ایسا شیوع اور غلبہ ہو گیا تھا
ہمارے بڑوں میں حضرت نانوتوی قدس سرہ کا میدان تو علم کلام تھا، اور ان کے زمین حضرت گنگوہی کا میدان یہ تھا، بدعات کا رد۔ پھر اس کام کی تکمیل حضرت تھانوی نے کی، احیاء سنت اور امحاء بدعت یا بدعتی شامل استعمال کرنا، یہ کام حضرت نانوتوی نے، حضرت گنگوہی نے کیا۔ جب حضرت گنگوہی نے یہ کام شروع کیا تو اکیلے تو نہیں کرتے، اور جب دارالعلوم کے فضلاء تو سب اس قافلے میں شریک تھے۔ تو ادھر دو حلقے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، علماء بدایون اور علماء بریلی، یہ دو حلقے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کہتے ہو کہ مکڑی کے جالے لٹک رہے ہیں، یہ جالے نہیں ہیں، یہ تو جالر ہیں، اور یہ تم کہتے ہو کہ یہ پین پھیکا پڑ گیا ہے، دبے دبے نہیں، یہ تو ڈیزائن ہے، اور تم کہتے ہو کہ کھڈے پڑ کر صحت خراب ہوا ہے، تو کھڈے اس لیے تاکہ لوگ پھسلیں نا۔ یعنی ان جالوں کو، ان دھبوں کو، ان کھڈوں کو دین ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور ہر بدعت کو مدلل کیا انہوں نے۔ یہ مقابلے میں کون تھے؟ علماء بدائن اور علماء بریلی۔ اب زمانہ گزرتے گزرتے صرف احمد رضا خان بریلوی کا نام رہ گیا، باقی کو لوگ بھول ہی گئے، ورنہ اصل مقابلے پر علماء بدائن تھے اور علماء بریلی تھے، احمد رضا خان صاحب اکیلے نہیں تھے۔ یہ جو کام کیا دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے، تو آج متحدہ ہندوستان کا 1/3 صحیح راستے پر آ گیا۔ اب بھی 2/3 بدعات میں مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں سب بدعات ختم ہو گئی، سب سنت پر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ 150 سالہ محنت سے 1/3 کی اصلاح ہوئی، اور ابھی تو 2/3 ان 3 ملکوں میں انہیں بدعات و خرافات پر ہے، اسی کو دین سمجھتے ہیں، انہیں بدعات و خرافات ہی کو دین سمجھتے ہیں۔ شروع میں محنت تیزی سے پھیلی، آخر میں سست پڑ گئی، اور یہ قدرتی بات ہے۔ سابقین اور اصحاب یمین کے بارے میں کہا ہے قرآن نے کہ سابقین سنت من الاولین وقلیل من الآخرین۔ سست پڑ جاتی صورتحال، تو شروع کے جو اکابر تھے ہمارے، ان کی محنت تیز تھے، وہ تھوڑے تھے، لیکن ان کا رات دن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ تھا، ہر قسم کی مخالفتیں برداشت کی انہوں نے۔ اب دارالعلوم کے فضلاء کی تعداد بہت ہو گئی، مگر وہ بات نہیں رہی۔ نتیجے میں جو اصلاح ہو رہی تھی، بدعات مٹ رہی تھی، وہ اصلاح دھیمی پڑ گئی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے فضلاء پیٹ پالنے کے لیے ان کے یہاں مسجد میں امام بن جائیں گے، مدرس بن جائیں گے، ان کی بدعات میں ہاں ملائیں گے، اور ان سے کہو تو وہ کہیں گے ہم آہستہ آہستہ لا رہے ہیں۔ ارے لا نہیں رہے، جا رہے ہیں تم، آہستہ آہستہ لا نہیں رہے، آہستہ آہستہ تم جا رہے ہیں۔ جس بات کو تم 20 سال تک بدعت کہتے رہے، 21ویں سال میں اس کی مخالفت کہتے رہے، 20 سال تک جس بدعت کو تم دین کہتے رہے،
21ویں سال میں اس کو بدعت تم کیسے کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ آج کل صورتحال یہ ہے، اس لیے جو اصلاح کا عمل تھا وہ سست پڑا۔ شروع میں تیزی سے اصلاح ہوئی، اب سست پڑ گیا۔ اب اگر تھوڑا بہت اصلاح ہو رہی ہے تو علماء سے بھی ہو رہی، فضلاء سے بھی ہو رہی ہے، اور نیا سلسلہ تبلیغ کا شروع ہوا ہے۔ تو تبلیغ والے تو مسائل چھیڑتے ہی نکلو نکلو۔ اب جو وہ نکلتے ہیں تو دیوبند بھی جماعتیں آتی ہیں، بدعتی جو جماعت میں نکلے ہیں وہ چلہ پورا کر کے دیوبند آتے ہیں، اور باقاعدہ بس صبح ایک بس آتی ہے، شام ایک بس آتی ہے۔ اب وہ آ کر دیوبند دیکھتے ہیں، رساؤں کو دیکھتے ہیں، حدیث شریف کا سبق دیکھتے ہیں، طلبا کو دیکھتے ہیں، تو ان کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ ہمیں جو پٹی پڑھائی وہ غلط ہے۔ یوں بھی اصلاح ہو رہی ہے، علماء کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، اور یہ تبلیغ جماعتیں نکلنے والے بدعتی نکلتے ہیں اور پھر چیلا لگا کر دیوبند آتے ہیں زیارت کے لیے، اور صرف دیوبند نہیں آتے، اجمیر بھی جاتے ہیں، کلیئر بھی جاتے ہیں، اور نظام الدین کی چونکہ تعلق ہے تو دیوبند بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی راستے سے اصلاح کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو وہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جہاد ہوا، دشمن کے قیدی پکڑے، زنجیروں میں باندھا، غلام باندھی بنایا، مسلمان سوسائٹی میں کلچر میں پہنچے اور اسلام کو قریب سے دیکھا تو مسلمان ہو گئے، تو آئے کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے جنت پہ پہنچ گئے۔ ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو کسی ذریعے سے اصلاح ہو، بہرحال اصلاح آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، مایوسی نہیں۔ اصل تو میں مثالیں دے رہا تھا کہ دارالعلوم کو اپنے قیام کے ساتھ جن فتنوں سے نبوت آزما ہونا پڑا، وہ یہ 3 فرقے ہیں: غیر مقلدیت کا فتنہ، شیعیت کا فتنہ، اور یہ بریلویت کا فتنہ، بدعت کا فتنہ۔ پھر ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مودودیت کا فتنہ شروع ہو، تو اس کا مقابلہ بھی سب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نے کیا ہے۔ وہ میں آگے چلا گیا۔ چوتھا فتنہ جس کا دارالعلوم نے مقابلہ کیا وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ قادیانیت دیوبند کے ساتھ ساتھ فروغ پایا ہے اس نے، اور قادیانیوں کے بارے میں حضرت گنگوہی کا فتویٰ ہے۔ اس وقت سے دارالعلوم کے تمام فضلاء اس فتنے کی سرکوبی کے لیے برابر کوششیں کر رہے ہیں، ایک لمحہ غافل نہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ مودودیت کا فتنہ شروع ہوا، تو اس کا بھی پیچھا دارالعلوم نے کیا، مگر یہ قیام دارالعلوم کے ساتھ میں یہ بات پر ہے۔ اور آج بھی کہیں کوئی فتنہ گمراہ فرقہ پیدا ہوتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہی سینہ سپر ہو کر سامنے آتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میں مثالیں دے رہا تھا کہ دیوبندیت نام ہے امحائے بدعات کا، اور بدعت جب مٹے گی تو اسلامی طریقہ آ جائے گا، پہلے ہے سنت کا۔ میرے ماموں حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ کے شاگرد تھے۔ علامہ کشمیری نے ڈابھیل میں جو آخری دورہ پڑھایا ہے اس کے طالب علم تھے میرے ماموں، انتقال ہو گیا۔
بڑے جید عالم تھے، اور کہیں پڑھانے کا ان کو موقع نہیں ملا تو وہ مشہور نہیں ہوئی. انہوں نے مجھ سے ایک بڑا سوال کیا، ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ تو ایسا ہی ہے کہ ہاتھی میں اور مچھر میں کیا فرق ہے؟ ازہر 1100 سال سے، اور اس وقت ازہر میں 80,000 طلبا ہیں، اور دیوبند تو آج 4,000 ہیں، اور اس سے پہلے تو اس سے بھی بہت کم تھے. ان دونوں کے درمیان میں کوئی موازنہ کرے تو کیسے موازنہ کرے؟ تو ماموں نے یہ پوچھا کہ ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ اس وقت میں دیوبند میں مدرس تھا. یہ قصہ اس زمانے کا ہے جب دیوبند میں مدرس تھا. تو میں نے ماموں سے کہا ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دارالعلوم دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. ازہر ایک دانشگاہ ہے، طلبا کو پڑھاتے ہیں، ان کی دنیا بناتے ہیں. آج چلے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں، خال آپ کو کوئی ازہری عالم جن کی خدمت کرتا ہوا ملے گا. خال سمجھے؟ یہ جسم میں کہیں کہیں تل ہو جاتا ہے، اس تل کو خال کہتے ہیں. تو سارے جسم میں کالے کالے ڈبے تھوڑے ہو جاتے ہیں، کہیں آپ دنیا میں گھوم کر دیکھو، خال آپ کو کوئی ازہری عالم. اور اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ، 100 کتابوں کے بعد بھی تمہیں ازہری عالم کی کتاب مشکل سے ملے گی. اور وہ 1200 سال سے ادارہ قائم ہے. اتنی بڑی تعداد وہاں پڑھنے والوں کی ہے. پھر صورت حال یہ کیوں ہے؟ وہ ایک دانشگاہ ہے، جیسے علی گڑھ ایک دانشگاہ ہے، وہ بھی ایک دانشگاہ ہے، طلبا کی دنیا بنانے کے لیے ہے. ساتھ میں علی گڑھ میں بھی دینیات کے شعبے ہیں، سنی دینیات بھی ہے، شیعہ دینیات بھی ہے، وہاں بھی دینیات بھی پڑھایا جاتا ہے. بعض ازہری علماء بھی کام کرتے ہیں. اور دیوبند ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے. ہم طلبا سے کچھ نہیں کہتے. دیوبند سے جو فاضل ہوگا اس کے دل میں ایک جذبہ بڑا ہوا ہوگا کہ مجھے بدعات کا مقابلہ کرنا ہے، خرافات کا مقابلہ کرنا ہے، گمراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا ہے، اسلام کو نشأت ثانیہ کے لیے محنت کرنی ہے اور بدعات کو مٹانا ہے. اس کا کٹ کے جذبہ بڑا ہوا جو ہوگا. اور دنیا میں پھیلے گا، کہاں تک پھیلے گا؟ تا حد امکان جہاں تک پھیل سکتا ہے پہلے پہنچے گا. میں تو دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، ہر جگہ دارالعلوم کے فضلاء ملتے ہیں. اور دارالعلوم سے مراد دیوبند کا ادارہ ہی نہیں ہے، اس کی جتنی شاخیں دنیا میں ہوئی سب دارالعلوم ہے. ایک مرتبہ میں ترکیہ گیا، استنبول، 7 دن میں وہاں رہا ہوں استنبول میں. تو دوستوں نے المفتی الاکبر سے ملاقات کا پروگرام بنایا، ٹائم لیا. وہیں کے جو احباب تھے انہوں نے ٹائم لیا، ہم گئے. آفس میں داخل ہوئے تو ایک بوڑھا آدمی 70 سے کم عمر بھی ہوگی بیٹھا ہوا اور گاڑی صفا چل. اور ہمیں کہا کہ مفتی اعظم ٹھیک ہے، ہم نے مسافر کیا. خیر یہ ادھر کی بات ہے. وہاں ایک جو نوجوان بیٹھا تھا اس طرح کی، اس سے بھی کم عمر تھا،
کہیں کہیں بال سفید ہونے لگے تھے. وہ خاموش بیٹھا تھا, کوئی بولا نہیں. ہم تو مفتی اکبر سے ابھی میں بات کرتے رہے تھوڑی بہت بات, لیکن طبیعت ٹوٹ رہی تھی, جلدی سے بھاگے یہاں سے. جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ نوجوان جو بیٹھا تھا بولا بالکل نہیں تھا. وہ آیا ہمارے پیچھے پیچھے اور باہر آ کر کے اس نے ہم سے مسافہ کیا اور اردو میں بات شروع کی. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا میں بہار کا ہوں, دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں اور یہاں نائب قاضی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تو یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ میں دیوبند سے فارغ ہو کر ازہر میں پڑھنے آیا. ازہر میں پڑھنے کے لیے سعودیہ کے اداروں میں جاتے ہیں, ازہر میں بھی جاتے ہیں. تو میں ازہر میں گیا. ازہر میں نے 5 سال پڑھا, ڈاکٹریٹ کی. اب میں فارغ ہوا اور ترکیہ سے طلب آئی ادارے میں. تو امام اکبر نے جو سب محتمم تھا ازہر کا, میں ابھی ابھی فارغ ہوا تھا, میرا اس کا نام روشن تھا. تو امام اظہر نے مجھے بھیج دیا اور میں وہاں سے کئی سال سے یہاں نائب پہنچی ہوں. یہ ایک مثال تھی. اس کے علاوہ افریقہ, امریکہ, برطانیہ, ایشیا اور مشرق میں فار اوے چائنا, کہیں چلے جاؤ, ان مدارس اسلامیہ جو دارالعلوم کی شاخیں ہیں. آپ دارالعلوم فقط دیوبند کے مدرسے کو دارالعلوم نہ کہیں, دارالعلوم کی شاخیں جو پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, آپ کے اس ملک میں بھی ہیں, 1 سے زیادہ ہیں. ان کے سب فضلہ یہ سب دیوبند کے فضلہ. آپ کو زمین کے خطے خطے پر ملیں گے, چپے چپے پر ملیں گے. کیا لینے گئے وہاں؟ وہی جذبہ دین کی خدمت کا. ورنہ مولوی 3 اور 4 ہزار کا فیگر لکھوا کر آیا ہے. اپنی قسمت میں 3 اور 4 ہزار کا فیگر لکھوا کر آیا ہے. اس سے زیادہ اس کو ملنا نہیں. کہیں چلے جاؤ, پاؤنڈ کا ملک ہے تو بھی یہی فیگر ملے گا, ڈالر کا ملک ہے تو بھی یہی فیگر ملے گا. کوئی بھی ملک میں چلے جاؤ, وہ یہی فیگر لکھوا کر آیا ہے. تو پھر یہ فیگر تو ہندوستان میں بھی محنت کرنے سے مل جاتا ہے. اس کے لیے اتنا دور ملک میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی دین کی خدمت کا جذبہ لے جاتا ہے. جب فیگر کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بھی سمجھیں, برکت اور بے برکتی کا مفہوم بھی سمجھیں. مال و منال کی زیادتی کا نام برکت نہیں. برکت نام ہے تھوڑا زیادہ کام کرے, تھوڑا زیادہ کام کرے, اس کا نام برکت. ایک بندہ یہ ہے, اس کی بھی آمدنی 5,000 ہے, اس کے گھر میں بھی 5 افراد ہیں, میاں بیوی اور 3 بچے. دوسرا یہ ہے, اس کے بھی 5,000 کی تنخواہ ہے. مدرسوں کی بات نہیں کرتا, ایسے عام ہے. 5,000 نوکری کہیں کرتا ہے, 5,000 روپئے کی تنخواہ آتی ہے. گھر میں 5 بچے ہیں, 5 افراد ہیں, میاں بیوی اور 3 بچے. اس کے یہاں 500 روپئے بچ جاتے ہیں, اس کے یہاں 500 روپئے قرض ہو جاتا ہے. وہ جو تنخواہ آئی اس کے 500 روپئے بچ گئے, اس کے تھوڑے میں زیادہ کام کیا اور اس کے یہاں 500 روپئے قرض ہو گیا مہینے کے ختم کا. معلوم ہوا کہ برکت مال و منال کی زیادتی کا نام نہیں.
برکت تو تھوڑا زیادہ کام کرے. علی گڑھ یونیورسٹی میں ہمارا دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل ہے عبید اللہ، طبیہ میں ریڈر ہے یا پروفیسر ہے معلوم نہیں کیا ہے، پڑھا ہے وہاں پڑھا رہا ہے. عبید اللہ نام ہے، تبلیغ کا پکا آدمی ہے. وہ سال میں دارالعلوم میں طلبہ میں تشکیل کام کرنے آتے ہیں. تم میرے پاس پڑھے ہیں تو میرے پاس بھی آتے ہیں. میرا پہلے سے بے تکلف تھا. ایک دن میں نے پوچھا عبید اللہ کیا تنخواہ پاتا؟ تو اس نے کہا کہ 1,10,000 میرے ہاتھ میں آتے ہیں. کٹ کٹا کر حکومت کا ٹیکس بھی کٹتا ہے، دوسرے بھی کٹتے ہیں. وہ کتنا کٹتا ہے مجھے نہیں معلوم. میرے ہاتھ میں 1,10,000 آتے ہیں. میں نے کہا تیری فیملی کتنی؟ کہنے لگا ہم 2، ہمارے تو. میں نے کہا بچتا کتنا ہے؟ کہنے کچھ نہیں بچتا. میں نے کہا بچتا کتنا ہے؟ کہنے کچھ نہیں بچتا. میں نے کہا تیرے پاس تیرا گھر ہے؟ کہنے میں تو کوارٹر میں رہتا ہوں یونیورسٹی. تو میں نے کہا عبید اللہ تجھ سے تو ہمارے 6,000 7,000 کے مدرس ہی اچھے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ بچ بھی جاتا ہے اور گھر بھی اپنا بنا لیتے ہیں. اور یہ مضمون حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں 2 جگہ ذکر کیا ہے کہ برکت مال و منال کی زیادتی کا نام ہے. تھوڑا مال و منال ہو کام زیادہ دے اس کا نام برکت. میں کہا کرتا ہوں مال کیا کام کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے. اگر آدمی کے پاس مال ہے تو اچھے کپڑے پہننے کا، اچھا کھانا کھائے گا، اور راستے میں چلے گا تو لوگ سلام ماریں گے، سیٹھ صاحب سلام، شیخ صاحب سلام. کیوں سلام مار رہے ہیں؟ شیخ صاحب کا پیسہ جیب یوپیوں سے بھرا ہوا ہے، دیتے رہتے کسی کو نہیں ہے، مگر لوگ سلام مارتے ہیں سیٹھ صاحب سلام. تو پیسہ 3 ہی کام کرتا ہے. اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، لوگ عزت کریں گے. مولوی کے پاس چاہے کتنی ہی اس کی تنخواہ کم ہو، بستی میں سب سے خوش پوشاک مولوی نظر آئے. پوری بستی میں ہلکی قیمت کے ہیں، قدر کے ہیں، مگر خوش پوشاک گاؤں میں مولوی ہو. اور مولوی کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان. مولوی کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان. اور مولوی اپنی وضع میں ہو، بیڑی نہ پیتا ہو، چوراہے پہ بیٹھ کر گپ نہ کرتا ہو، اپنی شان سے ہو تو ہندو تک سلام کریں گے، باپو سلام، باپو باپو ہی کریں گے، باپو سلام. تو پیسوں سے جو 3 چیزیں حاصل ہوتی تھی وہ تو مولوی کو حاصل ہے. اور بھی پیسہ کرنا کیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہمارا عالم سمجھتا ہے، اور یہی فکر ساری دنیا میں ان کو ملتا ہے، مگر پہنچتا ہے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچتا ہے. کیا چیز لے جاتی ہے؟ وہی مکنون چھپا ہوا خدمت دین کا جو جذبہ ہے وہ لے جاتا ہے. تو ماموں کو میں نے کہا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. یہ جو تحریک ہے، مشن ہے، اسی کا نام دیوبندیت ہے. اسی کو میں نے کہا کہ دیوبندیت نام ہے امحائے بدعات اور احیاء سنت. ورنہ دیوبند کے پاس کوئی دستور اساسی نہیں. دیوبند کے پاس
हमारा देवबंदी नाम ही नहीं है, हम कभी लिखते ही नहीं अपने नाम के देवबंदी, दूसरे कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को हम कहते हैं गैर मुकल्लिद, वो अपने आप को गैर मुकल्लिद नहीं कहते, वो तो अपने स्कूल ऑफ थॉट के हमसे ज्यादा पक्के मुकल्लिद हैं। हम तो जरूरत पड़ती है तो चार को कहा वैसे एक दूसरे के यहां से भी ले लेते हैं, वो किसी से नहीं लेते, वो हमसे ज्यादा पक्के मुकल्लिद हैं। उनका भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, मकतब फिक्र है, अपने मकतब फिक्र ही का इनसे मसला पूछेंगे, किसी हल्दी शादी माली में कभी नहीं पूछे, मगर हम उनको गैर मुकल्लिद कहते हैं। इसी तरह से लोग हमें देवबंदी कहते हैं, हम तो अपने को अपने लिखा है। हमारा दस्तूर असासी क्या है? कुरान और सुन्नत। हुजूर ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। यही किताबुल्लाह और सुन्नत, हदीस नहीं। और हदीस और किताब, हदीस और सुन्नत का फर्क कभी समझाऊंगा। हदीस नहीं, सुन्नत। तमाम हदीसों में सुन्नत ही को मजबूत पकड़ने का हुक्म है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा मन अहया बिसुन्नती तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती। तमाम हदीसों में, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्ना। हदीस लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल की। मिशकात शरीफ में अब्वाबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्ना, हदीस लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। मालूम हुआ कि हदीस और सुन्नत में फर्क है। देखो, ये फिरका अपने आप को अहले हदीस कहता है और ये फिरका अपने आप को अहले सुन्ना वल जमा कहता है। तो सुन्नत और हदीस में कोई फर्क है? ये भी तो दो फिरके और दो नाम अलग अलग है। ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अहले सुन्ना नहीं कहते। और हम, हमारा नाम है अहले सुन्ना वल जमा। हम अपने आप को अहले हदीस नहीं कहते हैं, उनसे ज्यादा हदीस हम पढ़ते हैं, मगर हम अपने आप को अहले हदीस नहीं कहते, अहले सुन्ना कहते हैं। बहरहाल देवबंद का दस्तूर असासी ये किताब और ये सुन्नत है। जो बंदा किताब और सुन्नत की दिगर पर है, दिगर रास्ता, जो बंदा किताब और सुन्नत की दिगर पर है वो देवबंदी है, चाहे उसे देवबंद का नाम भी न सुना हो। और जो कुरान और सुन्नत की दिगर पर नहीं है वो देवबंदी नहीं है, चाहे वो देवबंद का बाशिंदा हो। ये देवबंदियत का मुख्तसर सा तारुफ है। उसको फिर समेट करके जहन में जमा कर लो। यार जिंदा सोहबत बाकी अभी इस मौजूद पर आगे, जैसा हजरत हकीमुल इस्लाम ने देवबंदियत का एक इम्तियाज एतदाल, मसलक एतदाल, वो एक इम्तियाज है देवबंदियत। और भी इम्तियाजात हैं, वो बयान करूंगा। आज तो इतने को समेट कर जहन में जमा कर लो। मैंने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जमाना दराज गुजरने के बाद, कसर इस्लाम, इस्लाम के महल में तब्दीलियां लामहल आती हैं और अल्लाह ने उसके लिए इंतजाम किया है कि शख्सियतें पैदा होती हैं, रिन्यूअल करती हैं, और ये शख्सियतें मुजद्दिद कहलाती हैं। और दारुल उलूम देवबंद मुजद्दिद है। दारुल उलूम देवबंद तो एक पत्थर का नाम है नहीं, दारुल उलूम के फुजला मुजद्दिद है। मुजद्दिद एक नहीं होते, एक से ज्यादा भी मुजद्दिद होते हैं।
تدارعلوم دیوبند کے فضلہ مجدد ہیں، لیکن کون سے فضل؟ وہ جو کہتے ہیں ہم بدعتیوں کو آہستہ آہستہ قریب لا رہے ہیں، وہ مجدد، وہ تو مخرب ہیں، وہ مجدد نہیں، وہ تو مخرب ہیں، جس کی محنت یہ ہے کہ اسلام کا صحیح نقشہ مسلمانوں میں ہو، غلط باتیں مٹیں، یہ جو مجدد ہے، اور انہی کی محنت سے اللہ کا وہ راستہ روشن اور واضح ہے اور ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تو اس کا فالو کرو، اور اس راستے سے جو ہٹ کر دوسری راہیں نکلی ہیں، چاہے وہ اقرب ہو چاہے اول ہو، ان کا فالو مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کا فالو کرو گے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ اور میں نے وہ بات کہی تھی کہ ڈائریکشن ایک ہو تو شارٹ وے، لانگ وے سب پہنچیں گے، لیکن ڈائریکشن ہی الگ ہو۔ یہاں ڈائریکشن کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اگر یہ ڈائریکشن ہے تو صراط مستقیم ہے، پر اگر محض دعویٰ ہے، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، مولوی صاحبان بھی یہی کہتے ہیں، غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں، تو سب کی بات صحیح کیسے ہو جائے گی؟ ایک دوسرے کے مطابق ہے۔ بس قرآن کریم، قرآن و سنت کی صحیح تبیین و تشریح اللہ کے راستے کو مشخص کرتی، اس کا فالو کرنے میں نجات ہے۔ اور ایک بات مجمل کہوں، تفصیل کسی اور مجلس میں کہوں کروں گا، قرآن کریم کی تبیین و تشریح سب سے پہلے حجاز میں ہوئی، کہ جب حضرت علی عراق میں منتقل ہو گئے تو صحابہ اور بعد کے علماء وہاں جمع ہو گئے، اور ایک لمبے عرصے تک عراق ہی میں خلافت رہی، تو مدینہ سے تبیین و تشریح نہیں رہی۔ اب عراق میں تب جو قرآن و سنت کی تبیین و تشریح تھی وہ معتبر۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا کہ باطنی حکومت مصر میں غالب آ گئی، تو 500 سال تک مصر سے قرآن و سنت کی جو تبیین و تشریح ہوئی وہ معتبر ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ تبیین و تشریح بر صغیر میں منتقل ہوئی، اور اس وقت میں قرآن و سنت کی جو تبیین و تشریح وایا دیوبند ہو رہی ہے، وہی اوفق ارجح احوط ہے۔ کل کیا ہوگا اللہ جانے، کل کیا ہو سکتا تمہارا فکر ہونا ہے۔ باقی اس وقت میں جو متحدہ ہندوستان سے جو قرآن و سنت کی تبیین و تشریح ہوئی ہے، یہ وایا دیوبند جو تبیین و تشریح ہو رہی ہے، یہی قابل اعتماد ہے۔